बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज पाकिस्तान में दो तरह की तकारीब हो रही हैं पूरे मुल्क में। एक मोहम्मद अली जिन्ना जो बानी पाकिस्तान हैं, उनका यौम वलादत, उस हवाले से पूरे मुल्क में ही बहुत सारी तकारीब भी होती हैं, गैदरिंग्स होती हैं, लोग बातचीत करते हैं और एक दिन हमें मिलता है कि हम जिन्ना की ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाएँ और फिर अपनी ज़िंदगियों को देखें कि हमने जिन्ना की शख्सियत से क्या सीखा। यकीनन एक मुश्किल सवाल है और इस सवाल के जवाब की तरफ जब आप देखें तो आपको बहुत सारे ऐसे मसाइल नज़र आते हैं। समाजी सतह पर, सियासी सतह पर, ब्यूरोक्रेसी में इतने सारे मसाइल हैं कि आपको लगता है कि शायद कायद-ए-आज़म जिस तरह का पाकिस्तान चाहते थे वैसा पाकिस्तान हम अभी तक नहीं बना पाए हैं। तो एक तो आज इस पे बात करेंगे और दूसरा पूरी दुनिया में मसीही बरादरी क्रिसमस का जो दिन है वो मना रही है। पाकिस्तानी जितने ईसाई हमारे बहन भाई हैं उनको हम क्रिसमस की मुबारकबाद देंगे और ये दुआ करेंगे कि ये जो साल बहुत मुश्किल साल रहा पूरी दुनिया के लिए बशमूल तमाम पाकिस्तानियों के लिए, अल्लाह ताला आने वाले साल को मोहब्बतों भरा और अमन भरा एक साल करार दे और ना सिर्फ ये कि अमन और मोहब्बत हो बल्कि सेहत और सलामती भी तमाम लोगों के लिए हो अगले साल में। आज हम बात करेंगे कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान। कैसा पाकिस्तान कायद-ए-आज़म ने सोचा था, इन्विजन क्या किया था। जब उन्होंने दो कौमी नज़रिया पेश किया तो उनके जहन में क्या नक्शा आया होगा और जितना अरसा वो हयात रहे पाकिस्तान बनने के बाद, हमें उनकी तमाम तकारीर से जहाँ जहाँ उन्होंने खिताब किया वो नक्शा बड़ा वाज़े नज़र आता है। किसी बात में कोई बहाम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में रियासती निज़ाम चलाने वालों ने क्यों इतनी पेचीदगियाँ पैदा कर दी कि वो रियासत जो माइनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए बनाई गई थी वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने में नाकाम रही। वो रियासत जिसका बानी ये कहता था कि जब तक आप अपनी ख़वातीन को मुकम्मल तौर पर शामिल नहीं करेंगे मुल्क की तरक्की में, आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। और आज पाकिस्तान दुनिया में दूसरा या तीसरा ख़तरनाक मुल्क है। सबसे नीचे इंडेक्स में हम आते हैं, माइनॉरिटी राइट्स में हम सबसे नीचे आते हैं और हमारे यहाँ इस्लाहात 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 की रट हर कोई लगाता है, लेकिन आज भी हम इस्लाहात के मुंतज़िर हैं। इस मुआशरे ने इंसाफ पे कायम होना था, क्यों नहीं हो सका। इस मुआशरे में तालीम ने आम होना था, क्यों नहीं हो सकी। इस मुआशरे में बहुत हम आहंगी की बात होनी थी और हम आज उतने ही तकसीम दर तकसीम हैं। ये वो सवालात हैं जो आज के बहुत ही एमिनेंट पैनल के सामने मैं रखूँगी। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर यासर लतीफ़ हमदानी साहब, सीनियर माहिर कानून हैं और जिन्ना के साथ इनकी अकीदत और मोहब्बत से हम सभी वाकिफ़ हैं। इन्होंने जिन्ना के लिए किताब लिखी है, जिन्ना अ लाइफ। यासर बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। फौजिया सईद साहबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, पाकिस्तान की मारूफ समाजी एक लीडर है और इस वक्त पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। फौजिया बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फौजिया ने भी किताबें लिखी और उन किताबों में भी ज़ाहिर है पाकिस्तान के निज़ाम में जो ख़राबियाँ हैं उन्हीं की तरफ इशारा किया है, तो मुसन्निफ़ भी हैं फौजिया। और प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं, कॉलम लिखते हैं और माहिर तालीम हैं। तो प्रोफेसर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। यासर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। हम आज के दिन दो, जैसे मैंने कहा कि इवेंट्स हैं पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ज़ाहिर है क्रिसमस लोग मना रहे हैं। हम हमेशा ये सवाल करते हैं कि क्या हम अपनी माइनॉरिटीज़ को, और माइनॉरिटी के लफ्ज़ के ऊपर भी अब तो एक बहस है कि हमें ये कहना भी चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, हम वो बराबरी वाला पाकिस्तान बना नहीं सके। कायद-ए-आज़म के जहन में पाकिस्तान का जो नक्शा था, सबसे बुनियादी चीज़ उसमें क्या आपके ख्याल में थी? देखिए, कायद-ए-आज़म जो थे वो ये समझते थे कि कोई भी कौम जिसने तरक्की करनी है वो अपने सबसे मार्जिनलाइज जो तबका है उसके हालात ठीक करके कर सकता है और उसी से आपने ये गेज करना है कि मुल्क कितना तरक्की कर रहा है। उसमें माइनॉरिटीज़ शामिल हैं जिनको हम माइनॉरिटीज़ कहते हैं। अगर आप 11 अगस्त की तकरीर पढ़ें तो उसमें तो कायद-ए-आज़म ने कहा है कि हिंदूज़ विल सीज़ टू बी हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स विल सीज़ टू बी मुस्लिम्स as far as their citizenship is concerned। लेकिन एक ये बात है और हम सैडली आई हैव टू से आज 25 दिसंबर भी है और क्रिसमस का दिन भी है, लेकिन आई हैव टू से कि हम बुरी तरह इसमें फ़ेल हो चुके हैं और उसके कई मुहर्रिकात हैं और आप बेहतर जानती हैं। दूसरी चीज़ जो कायद-ए-आज़म ने कहा था, और ये बहुत रेलिवेंट है जिस तरह के हमने हालात बनाए हैं, उन्होंने कहा था नो नेशन कैन राइज टू द हाइट्स ऑफ ग्लोरी अनलेस योर वुमेन आर साइड बाय साइड यू। अब आप ये देखिए कि, और अगेन मैं इसके अंदर से सेगवे ले रहा हूँ
اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کو جینڈر پیرٹی حاصل کرنے کے لیے ایٹ کرنٹ پیس ہمیں 96 ایئرز ریکوائرڈ اس کرنٹ پیس پہ. ہماری کوئی آئی ایم سوری آئی ایم گوئنگ آف دا ٹاپک، لیکن ہماری کوئی جینڈر سینسٹائزیشن نہیں ہے. قائد اعظم اس زمانے میں اپنی بہن کو ساتھ ساتھ رکھتے تھے. قائد اعظم پہلے ان کی جو بیگم تھیں وہ ان کے ساتھ سیاست میں تھیں، ان کی بیٹی جو ہیں وہ ان کے ساتھ رہیں کافی عرصہ. تو ان کو آپ دیکھیے انہوں نے ہمیشہ اس بات کو کیا تھا. مائنورٹیز اور عورتوں کے بارے میں ہم کمپلیٹلی ٹوٹلی ناکام ہے. اچھا، اور جو محرکات ہیں وہ بھی میں آپ سے پوچھوں گی، لیکن فوزیہ آپ کے ذہن میں ہماری ایک عقیدت ہے، ظاہر ہے جب ہم اپنے بانی کی طرف دیکھتے ہیں وہ فادر آف دا نیشن ہے، اس عقیدت کے ساتھ لوگ بہت سارے جو اٹیچ ہیں وہ دکھی بھی ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، آج آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا میں، آج اگر قائد اعظم ہوتے تو یہ حالات دیکھتے تو وہ تو بڑے غمگین ہو جائیں گے. تو آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ میرے خیال ہے وہ شروع میں بھی جب پارٹیشن کے بعد بھی کافی غمگین ہو گئے تھے، زیادہ دیر نہیں رہ پائے. لیکن آپ کو معلوم ہے پھوٹ پڑنا اور یہ سب کچھ شروع ہو گیا تھا. جو سیلف موٹیویٹڈ لوگ تھے انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا. تو آئی تھنک کہ تھوڑا وہ اس وقت بھی پریشان تھے. اگر ان کی صحت ساتھ دیتی اور وہ جم کے تھوڑی دیر رہ جاتے تو ایک گورننگ سٹرکچر اچھا بنا جاتے. اور شروعات تو بڑی اچھی کی تھی، لیکن اگر ایون 10 ایئرز بھی رہ جاتے ہیں نا تو ایک ہمارا بیس بن جاتا ہے. کیونکہ پہلے 10 سال ہی تھے جس نے سب سے زیادہ الجھنیں بوئیں ہمارے ملک میں. اس کے بعد جیسے جیسے بھی خیر اپس اینڈ ڈاؤنز آئے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہاں وہ ہوتے تو بہت دکھی ہوتے. شاید وہ سرپرائز بھی ہوتے کہ ابھی تک چل رہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے. لیکن آپ اجازت دو تو میں تھوڑی سی فاطمہ جناح کی بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ ان کی بھی میں فین ہوں ایک طرح سے. اور میں نے عورتوں پہ لکھا، ابھی اگلی جو میری کتاب آنے والی ہے اس میں میں پوری تاریخ لکھ رہی ہوں. تو اس میں قائد اعظم اور فاطمہ جناح دونوں کی کافی بات کرتی ہوں، اس وجہ سے کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ صرف یہ سمبولک تھا کہ بھئی وہ ان کی سفید غرارے میں اب تصویریں ہوتی ہیں اور سفید بال اور سب کچھ. لیکن میں بہت یاد دلاتی ہوں، اگر آپ نیٹ پہ جاؤ تو چلو لوگوں کو مل جائے گی کچھ انفارمیشن، لیکن بات نہیں ہوتی اس انفارمیشن کی. ان کی سیاسی سوچ کو آپ نے تاریخ سے مٹانے کی ایک طرح سے کوشش کی ہے پاکستان وہ بھی. مگر میں اپنی ینگ جنریشن کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ شی واز اے ورکنگ وومن، شی واز اے ڈینٹسٹ، شی ہیڈ ہر انڈیپینڈنٹ پریکٹس. وہ اکیلی رہتی تھیں اس دور میں، اور پھر جب ان کو لگا کہ ان کے بھائی کو ضرورت پڑی ہے تو وہ اپنی پریکٹس فولڈ کر کے آئیں. یہ چیز جو ہے اس کی زیادہ بات نہیں ہوتی. اور پھر قائد اعظم کی اگر میں بات کروں تو وہ انہوں نے پہلے بھی سمبولکلی بھی عورت کو بٹھایا، اور پھر ان کو یہ نہیں کہ گھر کا کام تم کرو، اب آ گئی ہو تو گھر تم سنبھالو اور میں سیاست کرتا ہوں، نہیں. ہی کیپٹ ہر ود ہر. اور ان کی بھی آپ دیکھو کہ جب ان کی وفات کے اتنے سالوں کے بعد جب ملک کو یونائٹ کرنے کی ضرورت پڑی اور سول رول لانے کی ضرورت پڑی تو ساری جماعتوں نے جو برا بھلا بھی کہتے رہے، جو ٹانگ بھی کھینچتے رہے، ان کو فاطمہ جناح ہی نظر آئیں ایز اے یونائٹنگ سمبل. اور یہ مطلب میں کلیشیڈ بات نہیں کر رہی ہوں، میں چاہتی ہوں ینگ جنریشن جو ہے اس بات کو سمجھے. اب پالیٹکس میں عورتوں کا آنا جو ہے وہ بڑا ابھی بھی ایک چیلنج ہے. تو اس زمانے میں اگر پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کے لیے وہ آئیں اور انہوں نے ایک ڈکٹیٹر سے بھی مقابلہ کیا اور ساری پارٹیز نے، پورے پاکستان میں، تو وہ ایک خاتون تھیں اور اس کا سال آپ دیکھیں اور آپ اس کا سٹیچر دیکھیں کہ ساری پارٹیز نے ایک کو کھڑا کیا تھا. سو یہ کوئی اور ایسا بھی نہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی فاؤنڈر کی بہن تھی تو اس وجہ سے نہیں. وہ بڑا گیپ آیا تھا، اس کے دوران کئی لوگ یہ لیڈرشپ سنبھال چکے تھے. بڑے گیپ کے بعد وہ ٹائم تھا جب سب نے سوچا کہ اب نیشن کو یونائٹ کرنا ہے. وہ اپنی لیڈرشپ کوالٹی کی وجہ سے تھی. پروفیسر صاحب، آپ کے خیال میں پاکستان نے قائد اعظم کے بتائے ہوئے جو اصول تھے، ریاست پاکستان کو چلانے والے لوگوں کی میں بات کر رہی ہوں، کسی ایک کو بھی پکڑ کے چلے؟ مطلب میں سب کی بات نہیں کرتی کہ ایمان، اطاعت، تنظیم، کمٹمنٹ، ڈیڈیکیشن، اتنی ساری چیزیں ہیں جو ہم قائد اعظم کی زندگی میں دیکھتے ہیں. ہمارے ریاست چلانے والوں نے سکسیسو جتنی بھی گورنمنٹس رہیں، ڈکٹیٹرشپس رہیں، کوئی ایک اصول جو آپ کو لگے کہ ہاں پاکستان میں وہ بس قائم رہا، ایسا کوئی ہے؟ ایسا کوئی اصول دکھائی نہیں دیتا. اور قائد اعظم کی اونرشپ نہیں. دیکھیے اسی وجہ سے نیشنلزم ویک ہے. جن طبقات نے قائد اعظم کی مخالفت کی وہ مضبوط ہو گئے. یہاں اس میں جاگیردار تھے، اس میں علماء تھے، سرمایہ دار تھے، اس میں مقتدر حلقے تھے،
اور وہ قائد اعظم کی وفات کے بعد پاکستان کے ٹھیکیدار بن گئے. نظریہ پاکستان کی تشریح بھی وہ کرنے لگ پڑے اپنے پیٹی انٹرسٹ کے لیے. تو ایک تو یہ کہ قائد اعظم کی یہاں پہ اونرشپ نہیں ہے, ان کی لیگیسی نہیں ہے, اور ایون ان کی جو پارٹی ہے, ایک فرد جو ہوتا ہے وہ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ سوچ جو ہے آپ کو امریکہ میں, برٹن میں, انڈیا میں, مختلف ملکوں میں لیکن جناح کی سوچ کو پھر ان کی اپنی پارٹی جو مسلم لیگ ہے وہ روایتی قیادت کے تھے چڑھ گئی. پھر وہ اس جو بھی عامر آئے اور انہوں نے مسلم لیگ اس میں ہو گئی, اور آج تک جتنی بھی اس کو ایک, کیونکہ اس میں ایک لیجٹمیسی تھی. تو ہمیں جب تک قائد اعظم کی اس وقت ایک سرکاری سی اونرشپ ہے, اور وہ اونرشپ ہے کہ جس کے اندر کوئی میننگ نہیں کہ جناح کا سٹینڈ کیا تھا, سبسٹنس کیا نہیں ہے. وہ مطلب کانسٹیٹیوشن ایسے انہوں نے ہیومن رائٹس کے کیس لیے ہیں, خواتین کے جائیداد کے حق اور کم عمر بچیوں کی شادی کے ایشو کے اوپر, مائنورٹیز کے ایشوز کے اوپر, اور سول رائٹس کے اوپر, اور میڈیا کی آزادی کے اوپر. وہ ہمیں چیزیں ان کی اونرشپ سوسائٹی میں نظر نہیں آتی. لیکن جو آپ نے مایوسی کی بات کی ہے, مایوس ہونے کی اس وجہ سے ضرورت نہیں کہ اس وقت بھی مایوس کن حالات تھے. تو جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں وہ مایوسی میں مایوس نہیں ہوتے, اور وہ جس طرح آج ہماری لیڈرشپ وضاحتیں دے رہی ہے کہ مجھے پچ ٹھیک نہیں ملی اور مجھے یہ کنڈیشن ٹھیک نہیں لگی, تو وہ انفیوریبل کنڈیشنز میں بھی اپنی سٹرگل جاری رکھتے ہیں. باقی جہاں تک ہمارے پاس ایک ریاست ہے اور ایک ویژن, ایک فاؤنڈنگ فادر ہے جس پہ پراؤڈ فخر محسوس کر سکتے ہیں. قوموں کے پاس ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ریاست تشکیل کی, لیکن وہ وقت اور حالات اور تاریخ نے انہیں قابل فخر نہیں رکھا. تو جو ہماری یہ سٹرگل تھی وہ جس طرح فوزیہ نے بتایا کہ وہ ایک جدید سٹرگل تھی. دیکھیں کانسٹیٹیوشنل موومنٹ تھی, اور اس میں خواتین بھی تھیں, مائنورٹیز بھی تھی, اسٹوڈنٹ بھی تھیں, ڈیموکریسی بھی تھی, پولیٹیکل پارٹی کا بھی ایک رول تھا. یہ پوری مسلم دنیا میں یہ بڑا ایک یونیک فینومین ہے. اور جب پاکستان آزاد ہوا تو امریکہ نے جو پیغام دیا وہ بڑا متاثر کن ہے. اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ پڑھے کہ ہمیں اپنی آزادی اس میں یاد آئی, جو امریکن وار آف لبریشن, بوسٹن ٹی پارٹی اور برطانوی سامراج سے آپ نے بھی, تو وہ ایک جدید رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن, وہ خواب دھندلا گئے. پھر آپ تینوں نے جو باتیں کی اس میں اجتماعیت کی جو عکاسی ہے, آج پاکستان میں سب سے زیادہ ایک انکلوزیو اپروچ کی ضرورت ہے, چاہے وہ پاکستان کی نیشنل لیول پہ پالیٹکس ہے, چاہے وہ آپ کے گراس روٹ لیول پہ رائٹس کی موومنٹس ہیں, چاہے وہ آپ کے سول رائٹس کے ڈیفینڈرز ہیں, جو وہاں پہ بھی ہمیں اجتماعیت کی ضرورت ہے. ہم بٹ رہے ہیں, اور بہت سارے لوگ آج کل فاشسٹ اور اس طرح کی ٹرمز بھی پاکستان میں زیادہ استعمال کرنا شروع ہو گئے. واپس آئیں گے, اجتماعیت کو واپس کیسے لایا جا سکتا ہے, اور فالٹ لائن کون سی ہے کہ جس کے بارے میں ہم زیادہ سوچتے نہیں ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جی, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی, ہم بات کر رہے ہیں قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے, اور قائد اعظم کے پاکستان کا جو نقشہ تھا اس نقشے میں اجتماعیت جس طریقے سے تحریک پاکستان میں ہر طبقے کا آدمی شامل تھا اور اس کی سوچ شامل تھی, اس کی سیاسی سوچ کی عکاسی تھی اس تحریک میں. آج پاکستان کو اسی اجتماعیت کی ضرورت ہے. یاسر, آپ کو کیا لگتا ہے, ہم وہ جو انکلوزیو ایک اپروچ سوسائٹی میں ہونی چاہیے, شوقیہ مجھے لگتا ہے بہت سارے لوگ فلاحی ریاست کا جو ریٹورک ہے وہ یوز کرتے ہیں بیانیے کے طور پہ, وہ اس پہ یقین نہیں رکھتے, شاید اس وجہ سے پھر کچھ بنا بھی نہیں. اور کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے, اس میں اور مجھے کھل کے بات کرنے کا موقع دیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے, ان کی پارلیمنٹری کیریئر ہے, وہ سویلین سپریمیسی میں بہت یقین رکھتے تھے. اگر ہم نے شروع سے اس ملک کے اندر سویلین سپریمیسی کا خیال رکھا ہوتا, اور یہ بیوروکریسی اور اس قسم کے اس کے علاوہ آپ جانتے ہی ہیں, تو اگر اس قسم کی انٹرونشنز نہ ہوتی تو ہم کافی حد تک ایک انکلوسیو ڈیموکریٹک فریم ورک کے اندر ہوتے, جہاں آئین کی جو ہے حکمرانی ہوتی, اور نہ کہ ایسا ہو کہ ہم ہمیشہ بٹے رہیں. کیونکہ سارے کا سارا مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کے کنسٹیٹوئنٹ یونٹس ہیں اور آپ کے جو بیسک آپ کے گراؤنڈ لیول پہ لوگ ہیں, وہ اس ملک میں اونرشپ
نہیں سمجھ، جیسے طاہر صاحب نے، پروفیسر صاحب نے کہا، اجتماعیت تو تب آئے گی اگر سارے کے سارے لوگ اس ملک کے اندر اپنی اونرشپ سمجھیں گے اور قائد اعظم کے ویژن کو بھی اپنی اونرشپ سمجھیں گے. ابھی ہم نے قائد اعظم کی پکچر لگائی ہوئی ہے دیوار پہ، اور اس کے علاوہ ہم نے کہیں بھی قائد اعظم کے نظریے کو امپلیمنٹ نہیں کیا. اچھا، 11 اگست کی تقریر ابھی آپ نے بھی ریفر کیا تھا، ہم بہت زیادہ بات بھی کرتے ہیں. ہمارے ہاں ظاہر ہے ہم جب یہاں پہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے اقلیتوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کر دیا جتنا شاید اس وقت ہو رہا تھا جب پاکستان نے بننا تھا، جس کی وجہ سے بیسیکلی ایک انسپریشن تھی، جس کی وجہ سے قائد اعظم کھڑے ہوئے اور وہ قائد اعظم نے لیڈ کی تحریک. یہ معاملہ کیسے خراب ہو گیا؟ دیکھیے اس میں کئی مائل سٹونز ہیں. اگر آپ مجھے کھل کے بولنے کی اجازت دیں تو یہ مسئلہ قائد اعظم کی وفات کے تھوڑے عرصہ بعد ہی چل پڑا جب ہم نے آبجیکٹیوز ریزولوشن پاس کیا جسے آج ہم گرانڈ نارم کہتے ہیں. اس کے بعد ہم نے جو 56 کا آئین تھا اس کے اندر وزیر اعظم کا عہدہ تو غیر مسلموں کے لیے کھولے رکھا، لیکن صدر کا عہدہ ہم نے مسلمانوں کے لیے صرف مختص کر دیا. اس سے یہ ہوا کہ ڈیفینیشن کا کویسچن آ گیا کہ مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون ہے. اسی طرح 73 کے آئین میں وزیر اعظم کا بھی عہدہ جو ہے وہ ہاں جی. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جنرل ضیاء کی حکومت آئی اور جو اس کے بعد ریاست کی تشکیل ہوئی، اور پھر وہ آہستہ آہستہ جو انہوں نے پودا لگایا وہ بڑھتے بڑھتے جہاں پہنچا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. فوزیہ، ہم مائنورٹی تھے سب کانٹیننٹ میں، اور پھر ہم جب پاکستان بنا تو مسلم میجورٹی کے طور پہ یہ ایک اسٹیٹ بنی. آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ کلچرل چیزوں کو کمپلیکیٹ کیا اور لوگوں کی زندگیوں کو بڑا تنگ کر دیا، اور ہم نے پھر آئین میں بھی ایسی بہت ساری شکیں شامل کیں کہ جس کی وجہ سے ہم بند ہوتے گئے، ہمارے جو گلیاں ہیں نا ہم بند گلی کی طرف چل پڑے؟ بالکل میں سمجھتی ہوں بڑا کلیئرلی اگر آپ ہسٹری کو پڑھو تفصیل سے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کنزرویٹو فورسز جو ہیں انہوں نے طاقت پکڑ لی تھی. کیونکہ خواتین کی میں پہلے بات کروں پھر میں دوسری اقلیتوں کی کرتی ہوں. اقلیتیں جس طرح ہم نے کہا خواتین کے لیے ایکول رائٹس کا جو ایک ڈیکلریشن تھا وہ پاس ہو گیا تھا، پہلے آئین میں آ گیا تھا، اور وہ ایک بہت بڑی ون تھی. پھر وہ آئین جب ایبروگیٹ ہو گیا، دوسرا بنا تو اس میں نہیں ڈالا گیا. اس طرح آبجیکٹیوز ریزولوشن کا تو وہ جو اچھی چیزیں تھیں وہ پھسلتی گئیں، اور دوسری جو ذرا زیادہ کنٹرول والی چیزیں تھیں اور ریلیجیوسٹی تھی وہ آتی گئی. بہت کلیئر ہے. اگر شروع میں ہم لینڈ ریفارمز لے آتے، کئی ایسی چیزیں ہیں جو انسان سوچتا ہے اگر تاریخ کو پڑھے تو ایک دم لینڈ ریفارمز لے آتے. ایسا ہوا کہ ولنریبلٹی جو تھی، جو آج بھی میں سمجھتی ہوں ایک سروائیول ہے جو بہت سی چیزیں کرواتا ہے لیڈر سے. تو اس وقت بھی آپ دیکھیے لیاقت علی خان صاحب تو زندہ تھے جب یہ دھیرے دھیرے چیزیں سیپ ان ہونی شروع ہوئی تھیں. تو وہ سروائیول کی گیم میں اب الیکشن نہ کروانا سمپل ایک یہ بات ہے کہ الیکشن نہ کروانا اور اتنی دیر تک نہ کروانا. اب دیکھو 73 میں جا کے الیکشن ہوئے، آپ نے ووٹنگ رائٹ تو دے دیا، آپ نے الیکشن ہی نہیں کرایا. شاید اس لیے کہ آپ کو معلوم تھا کہ الیکشن ہوگا تو آپ ہار جائیں گے، تو باقی فورسز نے اتنا زیادہ ٹیک اوور کر لیا. اب تو پھر ڈیموکریسی کی تو جڑیں کمزور ہوں گی نا کہ آپ 47 میں بنے اور پھر جا کے آپ 73 میں پراپر جو ہے نا فل فرینچائز کا 71 میں آپ ٹوٹ بھی گئے نا، آپ کا مطلب ایک اتنا بڑا حساب سے الگ بھی ہو گیا جی. اور آپ نے وہ کچے پکے ٹائپ الیکشنز کرائے نا، پراپر الیکشن تو ہے آپ نے کتنے سالوں کے بعد، کتنی دہائیوں کے بعد. تو یہ ہماری جڑوں میں پڑ گئی نا ایک جو گورننس خراب ہو گئی. اگر شروع میں ہم یہ کر لیتے، آپ دیکھ لو کنزرویٹو ایلیمنٹس فیوڈل، اگر آپ دیکھ لو لینڈ ریفارمز ہو جاتا تو شاید یہ فیوڈل جو پکڑ ہے پاکستان کے اوپر یہ تھوڑی ڈھیلی ہو جاتی. تو پھر بہت سارے طبقات کو اوپر آنا جس میں ہر طرح کے ولنریبل گروپس ہیں وہ ہو جاتا. فیوڈل کنٹرول کیونکہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا اور انہوں نے فوراً اڈیپٹ کر کے پولیٹیکل پاور بھی لے لیا، تو پھر آپ اس کے چنگل سے نہیں نکل سکتے. ساری جو طاقت ہے وہ ایک ہی طرف شفٹ ہوگی. طاہر صاحب، کیوں ہم کس کو ہم ذمہ دار ویسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ کیونکہ قائد اعظم نے کہا تھا جو افسر شاہی تھی کہ آپ ریڑھ کی ہڈی ہیں اس ریاست کی،
اور اس افسر شاہی کے اوپر مختلف زمانوں میں بہت سارے سوال ہوتے ہیں، لیکن وہ کوئی بہت بلند آواز میں سوال اٹھانے والے ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ بیچارے کہیں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا. افسر شاہی کو زیادہ قصوروار آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو نظام میں رہے، وہ ایک کنٹینیوس ایک پروسیس ہے جس میں ہمیشہ افسر شاہی وہاں پہ رہی، جماعتیں آتی جاتی رہیں. یہ بالکل سارے کوئی کم ہے یا زیادہ ہے. دیکھیں جب ایک ریاست نئی تشکیل ہوتی ہے تو اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ اس جو ویژن ہے اس کو ٹرانسلیٹ کریں ریئلٹی. تو انفارچونیٹلی قائد اعظم محمد علی جناح زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکے. اب نیچے جو پارٹی تھی سیکنڈ ایئر آف لیڈرشپ کی، وہی لوگ تھے جو برطانوی رائج کے یونینسٹ پارٹی کے لوگ تھے، اور جناح اکثر کہتے تھے کہ میری جیب میں کھوٹے سکے. تو اگر آپ مسلم لیگ کو بھی کمپیئر کریں، ان کی اکنامک اور پولیٹیکل بیس جو تھی وہ وائڈ نہیں تھی، نیرو تھی، اور پاکستان تحریک کے نتیجے میں وجود میں آیا، لیکن عوام کی جڑوں میں کوئی ایسا کام نہیں اور مہلت نہیں انہیں مل سکی. تو جو نئے ادارے تشکیل کرنے ہوتے ہیں تو وہ ہم اس کلونیل لیگیسی سے نکل ہی نہیں سکے، اور پوسٹ کلونیل اسٹیٹ ابھی تک ہم اسی میں ہیں کہ نہ ہم نئی ریاست کے آزاد ریاست کی ضروریات کے مطابق جو ہم نے آئین سازی کرنی تھی، قانون سازی کرنی تھی، ادارے بنانے تھے، تعلیمی نظام بنانا تھا، اور 1860 کے قانون کو وہ آج بھی دفعہ 144 ہے. اور یہ جو ڈیفینس آف انڈیا کے قوانین تھے وہ ڈیفینس آف پاکستان کے ہو گئے. اور پھر جس طرح سے نیشنلزم کی تعریف کی کہ اس میں مذہب کا رول ڈال کے اور نیشنلزم کو نگیٹ کر کے ایلیٹ نے اپنی ضروریات کے مطابق وہ جناح کے ویژن کو اٹھایا. لیکن اب پاکستان کے پاس سروائیول کا، آگے بڑھنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ جناح کا راستہ ہے. کیونکہ مجبوراً جب ایسے گروہ ہیں کہ جو ریاست کو، غیر ریاستی عناصر ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں، ہماری افواج سے لڑ رہے ہیں، ریاست کے وجود پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جن کا ریاست پہ یقین ہی نہیں ہے، تو پھر ہمیں جناح کے ویژن کی طرف لوٹنا ہوگا اور اسی کے ذریعے آگے بڑھنا ہوگا. ہمیں مضبوط ادارے بنانے ہوں گے، ہمیں جمہوریت کے راستے پہ چلنا پڑے گا، ہمیں جو معاشرے میں تضادات ہے، جو تقسیم ہے، اس کو برج کرنا ہوگا. اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی راستہ نہیں. اور اب یہ ریئلائز کیا جاتا ہے، ہماری اوپر جو ڈیسیژن میکر ہیں وہ بھی اسے ریئلائز کرتے ہیں. اچھا تنزیلہ ایک ایڈ کروں اس میں، کیونکہ جناح کا پاکستان، اور جیسے انہوں نے کہا نا کہ اب جناح کے پاکستان کی آئیڈیالوجی پہ چلنا پڑے گا، میں ذرا سا یہ مینشن کر دوں کہ وہ بھی یہ ٹرم بھی بڑا بھی یوز ہو رہا ہے. یعنی ہر کوئی اوٹ پٹانگ جو آئیڈیالوجی ہے نا وہ جناح کا نام سامنے رکھ لیتا ہے، اور وہ جناح کا پاکستان. وہ سو ون ہیز ٹو بی ویری کلیئر. آئیڈیالوجی جو ہے وہ پریزنٹ بھی نہیں ہوتی نا، امپوز کرنے کی کوشش ہے، تو اس کی وجہ سے ایک بات اس میں صرف اضافہ دیکھیں، جب بھی کبھی ایسا میں اسٹوڈنٹس بھی پوچھتے ہیں تو انہیں ریفر کرتا ہوں اوریجنل ٹیکسٹ کی طرف آپ جائیں. اسپیچز اینڈ اسٹیٹمنٹ آف جناح ایز گورنر جنرل، چھوٹے سے بک ہے، تو اس میں وہ چیزیں ہیں. تو ہم میری اب بھی آپ نہ تشریح پہ جائیں، نہ ان کی نہ ان کی، آپ اوریجنل ٹیکسٹ کی طرف تو آئیں. قرارداد لاہور ہے آپ کے پاس، اس میں پروونشل اٹانومی، اس میں ساری چیزیں اور ڈاکومنٹس ہیں پاکستان میں، 14 نکات ہیں آپ کے پاس، آپ کو نظر آتا ہے، ساری چیز اوریجنل ٹیکسٹ موجود ہے. تو ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ کیا. ٹھیک ہے، ایک بریک اور لیں گے جی. عوامی سطح پر ہمیشہ ہم یہ بحث کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہم خود بھی اس بحث میں شریک ہوتے ہیں کہ عوام کے اصل نمائندے، عوام کے اندر سے حقیقی لیڈرشپ جب تک نہیں اٹھے گی تب تک پاکستان مسائل میں سے نہیں نکل سکتا. آخر 7 دہائیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا، تو یہ جو عوام کے اصل نمائندے ہیں اور عوام کی حقیقی نمائندگی جس نے بالکل گراس روٹ لیول سے اٹھنا ہے، اس کے راستے میں کیا رکاوٹ ہے، کچھ اس پہ بھی بات کریں گے، اور پھر ہم قائد اعظم کا پاکستان کیسے بنا سکتے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بہت سارے مسائل کو ہم نے دہرایا ہے، میں یہ نہیں کہوں گی آئیڈینٹیفائی کیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو پاکستان کے ریاستی ڈھانچے میں ان مسائل کا بھرپور ادراک ہے، اور ان مسائل کے حل کے لیے جب لوگ وعدے کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی یقین بھی آنے لگتا ہے کہ واقعی یہ مسائل جو ہیں وہ صحیح ہو سکتے ہیں. اس کے باوجود بھی پاکستان میں جو ایک ڈکلائن ہے سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کے، اگر میں تمام جو اسپیکٹس ہیں ان کو دیکھوں،
उस डिक्लाइन की वजह समझ नहीं आती। फौजिया, मैं अक्सर अपने दोस्तों से मजाक करती हूँ कि हमारे बहुत सारे जो लिबरल डेमोक्रेट्स दोस्त हैं वो शराफिया के ख़िलाफ़ जदोजहद का आगाज़ करते हैं ज़िंदगी में और फिर उस शराफिया का हिस्सा बन जाते हैं। यू थिंक दैट इज़ एन अनफॉर्चुनेट सिनेरियो कि जिस इलिटिज़म के ख़िलाफ़ आप जदोजहद कर रहे होते हैं, मतलब इवेंचुअली आप उसी में स्टेक अपना बना लेते हैं और फिर आप उनके साथ जाके खड़े हो जाते हैं। मैंने कम से कम अपने सहाफ़ती करियर में ये बहुत बार देखा है अपने दोस्तों में। मैं इससे एग्री करती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़रा सा डिफ़र करूँगी एक पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरा एक्चुअली कोई रोमांस नहीं है ग्रास रूट से, और ना ही मेरा कोई रोमांस है गुर्बत से। ये क्लीशेड या ये बातें अच्छी बहुत लगती हैं। हमारे एथिक्स जो हैं उसकी डिटीरियरेशन इस कदर नीचे तक हो चुकी है कि अब ये आप रोमांस करें, इन जिस तरह में बहुत सारे हैं जो लीडर्स नीचे से आए, मैं समझती हूँ औरतों में से ज़्यादातर अब जो आ रही हैं वो मिडिल क्लास की औरतें हैं। वो जो अपर क्लास की फ्यूडल औरतें थीं वो उनका दौर मेरा ख्याल है 10-15 साल पहले ख़त्म हो गया है। अभी वर्किंग वुमेन आ रही हैं, जो अभी सेनेटर्स आप देखो बहुत सारे हैं, वो अच्छे हर तरह के तबकों से आ रहे हैं, तो वो उसकी थोड़ नहीं है मेरे ख्याल है। मगर बात यह है कि आप आजकल चौकीदार पे भी चले जाओ ना, जो मेरा ख्याल है 5,000 रुपये लेता है, वो भी खाएगा पैसे। हमारी डिटीरियरेशन इस हद तक हो गई है कि हमें अगर ये मुगालता हो कि नीचे से अगर लीडरशिप आ जाएगी तो वो रियल होगी, ये मेरा ख्याल है हमें इस रोमांस में या इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए। अगर हमने एथिक्स करेक्ट करने तो ऊपर से लेकर नीचे तक करने, क्योंकि हाल बहुत बुरा है, बहुत बुरा हाल है। एक जो तबाही और भी हुई वो है कि सियासी अमल पे यकीन धीरे धीरे आपका ख़त्म हो गया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई थिंक 100% मैं इस पर एग्री करती हूँ। एक तो ये कि ख़त्म हुआ, एक ख़त्म करवाया गया, एक ये कि सियासी पार्टियों को जब आप इंक्यूबेटर में पैदा करते हैं और वो अवाम से नहीं उठती, जो अवाम से उठती है ना उसमें छांट होती रहती है। आपकी एथिक्स अगर ट्रैक उतर भी जाए ना तो आपकी छांटी होती रहती है। ये मैं सारे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये मैं बड़ी गवर्नेंस की बात नहीं कर रही, किसी इदारे में हो, किसी एक छोटा सा स्टेप अप भी होगा ना तो उस बेचारे के पर्पस ही कुछ और होगा। ठीक है, नहीं आई नो, मैं तो इससे बिल्कुल एग्री करती हूँ। ताहिर साहब, आपका हमारा सबका ही वैसे यूथ के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है और आप तो ज़ाहिर पढ़ाते भी हैं। आपको लगता है, मुझे याद है मैं एक दफ़ा इस्लामाबाद में, मैं कुछ 10 साल पहले की बात कर रही हूँ, एक स्पीच का कंटेस्ट था जिसमें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान के, वहाँ से स्टूडेंट्स आए हुए थे और करारदाद ये थी कि क्या पाकिस्तानी नौजवान को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। वो मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होते थे और जनाब ख़त्म हो गई बात, किसी ने आज की बात नहीं की। आपको लगता है कि कोई सियासी शऊर आज की नस्ल में, अब मैं 10 साल पहले की बात कर रही हूँ, अब तो मैं बहुत ज़्यादा इस तरह के मुबाहिसों में नहीं जाती हूँ, लेकिन आपको लगता है कि कुछ बेहतर हुआ है? सोशल मीडिया है, काफ़ी फोरम्स हैं अब एक्सप्रेशंस के, इससे फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? अभी तक तो मैं मायूस हूँ। और पहले मैं ये जो दो मेरे को पैनलिस्ट हैं उन्होंने कमेंट किया, यासर ने बताया, तो 70s तक तो वो जनरेशन आती रही मिडिल क्लास। पाकिस्तान में अगर जमहूरियत मुस्तहकम नहीं हो सकी तो इस वजह से कि मिडिल क्लास की रिप्रेजेंटेशन है। अब हम ब्लेम करते रहते हैं गैर जमहूरी क़ुव्वतों को। तो सेनेट के इंतखाबात आ रहे हैं, बराह रास्त इलेक्शन में कितनी हमारी सियासी जमातें, हुकूमत की अपोजिशन, वो एक जिन लोगों की तरफ आप इशारा कर रही हैं उनको टिकट देंगी नहीं देंगी, और जिन ख़वातीन का ये कह रहे हैं वो इनफरादी हैसियत में असम्बली में आई, वो किसी की बेटी है, किसी की बीवी है, कोई ना कोई मर्द, मेजॉरिटी। अगर आप एक ग्राफ बनाएं, मैं आपको, मेरे पास तो डाटा है, वो बहुत नीचे मैं आपसे शेयर कर दूं, हाँ। तो वो सारे उनके रिश्तेदार वहाँ वो मर्द की निस्बत से बैठी, बड़ी कम है जिस तरह सेनेटर कृष्णा कुमारी हैं और है जो इंडिविजुअल बेसिस पे आए, मेजॉरिटी वो है। लेकिन चलें, देयर आर होप ना। आई डोंट मैं ये एग्री। कह रहा हूं। अच्छा, दूसरी जो आपने सवाल पूछा, देखिए कायदे आज़म ने पाकिस्तान का मुकदमा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी लड़ा, MAO कॉलेज में भी लड़ा, इस्लामिया कॉलेज में भी लड़ा, और घास पे स्टूडेंट्स के साथ बैठ के डिबेट भी की। आज कायदे आज़म किसी तालीमी इदारे में जाएँ, अरेस्ट हो जाए, क्यों? क्योंकि कोई स्टूडेंट जब दाखिला लेता है उससे एक स्टैम्प पेपर पे बयान अल्फी लिया जाता है कि तुम किसी भी को करिकुलर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लोगे। तो ये जो आइन की खिलाफ वर्जी है, ये जो कायदे आज़म के विजन के खिलाफ है, जो यूथ है मेजॉरिटी है इस वक्त 18 to 32, उनको हमने तालीमी इदारों में राइट्स नहीं दिए, उनके अंदर लीडरशिप का गला घोट रहे हैं, और फिर हम क़यादत के फुकदान पे टॉक शो करते हैं। तो देखिए, जब हम गमले में से ही पनीरी को ही पनपने नहीं देते,
تو پھر گلا کیا ہے؟ سوال تو کرنے پھر کی اجازت بھی نہیں دیتے تو لیڈرز نہیں نکل رہے، چاہے وہاں سے وکیل نکل رہے ہیں، ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، پولیٹیشین، ان میں لیڈرشپ نہیں۔ اچھا وے فارورڈ کیا تھا سب پہلے آپ ہی بتائیے، وے فارورڈ یہ کیا ہے ایسی چیزیں پاکستان میں کرنے کی ضرورت ہے، ٹاپ کی 3 چیزیں کہ جس کی وجہ سے ہم واپس ٹریک پہ آ جائیں اور واقعی جو جناح جیسا پاکستان چاہتے تھے ویسا پاکستان بنا دیں؟ ایک یہ کہ نیشنلزم کو اسٹرانگ کریں، پروموٹ کریں، رول آف لا کے ساتھ ہم چلیں، اور ڈیموکریٹک اکاؤنٹیبلٹی۔ اس کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے ان 3 چوائسز کے علاوہ۔ یا سر عام آدمی جب لیڈر بنے گا، یہ خواب ہے جو اکثر ہم نے دیکھا اور ہمیں دکھایا جاتا رہا کہ جب بالکل گراس روٹ لیول کا آدمی پاکستان میں لیڈر بن سکتا ہے، دیکھیے جس کے پاس پجیرو نہ ہو، جس کے پاس کروڑوں روپیہ نہ ہو، گن مین نہ ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر۔ آپ یہ دیکھیے کہ حالانکہ پارٹیشن سے پہلے یا انڈیپینڈنس سے پہلے انگریزوں کی حکومت تھی جہاں ڈبل ٹیئر کی ڈسکرمنیشن تھی، وہاں قائد اعظم جیسی شخصیت، محمد علی جناح صاحب کی جو شخصیت ہے، وہ ایک مڈل کلاس سے اٹھ کے سارے فیوڈلز کے سامنے کھڑے ہو کے ہی بیکمز اے لیڈر۔ مطلب ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ وہ کمانڈ کرتے تھے اور فیوڈلز آگے سے یس سر کہتے تھے۔ تو ایسی شخصیت کا ابھرنا اب پاکستان میں ممکن نہیں ہے، اور یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ اتنے سال بعد ہم اس جگہ سے بھی پیچھے ہیں جس جگہ پہ ہم پہلے کھڑے ہوئے تھے۔ اور انفارچونیٹلی چونکہ ہم نے گراس روٹس پہ ڈیموکریسی کو چلنے نہیں دیا، تو اس وقت تو نہیں، لیکن ہم پر امید تو خیر بندہ ہے کہ آج سے کچھ دہائیاں بعد آپ کی گراس روٹ سے بھی لیڈر اٹھیں گے اور آپ کی مڈل کلاس سے بھی لیڈر اٹھیں گے، وہ ایم این ایز بنیں گے، ایم پی ایز بنیں گے، اور کسی ٹائم پہ آپ کی واقعی وہ الیکٹیبلز کی سیاست ختم ہوگی اور آپ کی ایک 2 پارٹی سسٹم کسی نہ کسی طرح کا بنے گا، جیسے لیبر اور کنزرویٹیوز ہیں، ہاں جی، اور ڈیموکریٹس، اور وہ ہیں جو گراس روٹ سے اوپر اٹھتے ہیں۔ مثلاً آپ کو پتہ ہے کہ بل کلنٹن جو تھے یو ایس میں، ان کی والدہ جینیٹر تھیں۔ تو یہاں سے اٹھنا یہ الٹیمیٹ جمہوریت کا ہے، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیے کہ امریکہ میں 50-100 سال پہلے یہ ممکن نہیں تھا۔ تو اسی طرح ہم نے بھی یہ ترقی کرنی ہے۔ بیرسٹر یاسر لطیف ہمدانی صاحب آپ کا بہت شکریہ، فوزیہ سعید صاحبہ اور پروفیسر طاہر ملک صاحب، آپ تینوں کا بہت شکریہ جی۔ گفتگو ایسی ہے، موضوع اتنا وسیع ہے کہ میں گھنٹوں اس پہ مزید بات کر سکتی ہوں، لیکن آج کے دن ہم جب قائد اعظم کی شخصیت اور ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ساتھ ہی ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے، ہم اپنی انفرادی حیثیت میں جس جگہ پہ ہیں ہم کتنے کمیٹڈ ہیں، ہم نے اس ملک کے لیے، اس ریاست کے لیے کیا کیا ہے، اور اس ریاست کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے اس میں جب تک خلوص نہیں ہوگا، زندگی میں جو بھی رشتے ہیں جب تک ان میں خلوص نہیں ہوتا وہ رشتے مضبوط نہیں ہوتے۔ اس ریاست کے ساتھ اس رشتے کو مضبوط کرنے کی ذمہ داری اتنی ہی ہم پہ ہے جتنی ریاست چلانے والوں پہ ہے۔ صرف دوسروں کی طرف دیکھتے رہنے سے یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، اور جب تک آپ سارے شامل نہیں ہوں گے اس کاروان میں، شاید ہم قائد اعظم کے پاکستان کی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔